अब्बा, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपको होश है? क्या आपको पता भी है कि आप मेरे मुंह से मेरी खुशियां छीनकर किसी आग में झोंक रही हैं? ज़ारून की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और पेशानी पर गुस्से की वजह से पसीना चमक रहा था। सामने बैठे उसके वालिद, जिनके चेहरे पर थकन और मजबूरी की लकीरें गहरी हो चुकी थी, उन्होंने नजरें झुका ली। ज़ारून, आवाज़ नीची रखो। तुमसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ। बड़े हैं तो क्या हुआ अब्बा? क्या बड़ों को ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले इस तरह करे जैसे कोई सौदा कर रही हो? ज़ारून ने अपनी बात जारी रखी। उसका सांस फूल रहा था। मेरी और महानूर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्ड्स बनने वाले हैं और आप मुझे कह रही हैं कि मैं ये सब खत्म कर दूं। और क्यों? इसलिए कि उस घर के किसी और के गुनाह की सजा मैं भुगतूं। कमरे में मौजूद बुजुर्गों में से एक चौधरी साहब ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। ज़ारून, ये खानदानी मामला है। तुम्हारे छोटे भाई ने जो हरकत की है, उसका अजाला इसी तरह हो सकता है। पंचायत का फैसला अटल है। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो ये घर, ये इज्जत, ये जमीन सब खाक में मिल जाएगी। क्या तुम अपने खानदान की तबाही देखना चाहती हो? ज़ारून को लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वो सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। महानूर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वही महानूर जिससे उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उसका फोन जेब में बज रहा था। शायद महानूर का मैसेज था। ज़ारून ने फोन निकाल कर देखा भी नहीं। उसके लिए वो मैसेज किसी जहर से कम नहीं था। दूसरी तरफ मीरब के घर का आलम तो और भी बुरा था। मीरब एक कोने में खड़ी खिड़की से बाहर खलाओं में देख रही थी। कमरे में अंदर उसके बाप की सिसकियां गूंज रही थी। बेटी, मेरी कोई खता नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को समझाया था। मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसी हरकत कर बैठेगा जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मीरब ने मुड़ के अपने बाप को देखा। उसकी आंखें खुश्क थी। उसे रोना नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ एक गहरा सन्नाटा महसूस हो रहा था। उसने बड़ी धीमी और पुरसुकून आवाज में कहा, अब्बा, आप क्यों रो रही है? अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो आप इसे कैसे बदल सकती हैं? क्या मैंने कभी आपके फैसले पे हर्फ उठाया है? उसके बाप ने सर उठाकर उसे देखा। मीरब की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। बस एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी तूफान से ज्यादा खौफनाक होती है। तुम बहुत ही ज्यादा कुर्बानी दे रही हो मीरब। ज़ारून, वो लड़का वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। उसे तो किसी और से मोहब्बत है। मैंने मोहब्बत मांगी है कब अब्बा? मीरब ने जवाब दिया। उसका लहजा लर्जा नहीं। मोहब्बत हो या नफरत, जो मेरे हिस्से का दुख है वो मुझे खुद ही उठाना है। आप फिक्र ना करें। रात का वक्त था और घर में सन्नाटा था। ज़ारून का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके दोस्त और कजिन हमाद ने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खोला। ज़ारून, तो क्या फैसला किया है? क्या वाकई शादी कर रही हो उस लड़की से? ज़ारून अंधेरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी नज़रें सामने दीवार पे जमी थी। हमाद, तेरे पास कोई जवाब है सवाल का? अगर इनकार करो तो अब्बा की इज्जत दांव पे लगती है। अगर इकरार करूं तो मेरा वजूद खत्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ। लेकिन महानूर, वो क्या कहेगी? उसे तो कल पता चल जाएगा कि सब खत्म हो गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब थी। ज़ारून ने एक लंबा कश लगाया और धुआं फिजा में छोड़ दिया। और अब वो ख्वाब टूट चुका है। मैं महानूर को कैसे बताता कि मैं उसका मुजरिम बनने वाला हूँ? मैं उसे देखकर शर्मिंदा होऊंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, और अब मैं उसे सबसे बड़ा दुख देने जा रहा हूँ। हमाद पास आकर बैठ गया। देख भाई, वनी का मतलब सिर्फ शादी नहीं, ये एक उम्र कैद है। वो लड़की मीरब, वो भी तो किसी की बेटी है। उसका क्या कसूर है? वो तो इस सब में कहीं नहीं थी। मुझे उससे हमदर्दी नहीं है अमाद। ज़ारून की आवाज़ में तल्खी थी। मुझे उससे नफरत है। वो मेरे लिए सिर्फ एक रुकावट है, एक ऐसी दीवार जो मेरी और मेरी खुशियों के बीच में खड़ी कर दी गई है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। अगली सुबह जब ज़ारून अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अंदाज़ा हुआ कि मामला तय हो चुका है। पंचायत के लोग जा चुके थे और अब घर में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। ज़ारून, उसके वालिद ने उसे देख कर कहा, कर निकाह, कोई धूमधाम नहीं होगी। बस घर के चंद लोग होंगे। तुमने तुमने तैयारी कर ली है? ज़ारून ने अपने वालिद की आंखों में देखा। वह इल्तिजा थी, बेबसी थी। वो जानता था कि अगर उसने एक लफ्ज़ भी बोला तो उसका बाप टूट जाएगा। उसने खामोशी से सर हिला दिया। वह वहाँ से निकलकर सीधा गाड़ी की तरफ चला गया। उसे कहीं दूर जाना था।
جہاں کوئی اسے دیکھے نہ، جہاں کوئی اسے زارون نہ کہے۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زارون کا دل کر رہا تھا کہ وہ گاڑی کو کسی دیوار سے ٹکرا دے۔ کیا واقعی اس کی زندگی کا اختتام اتنا بے معنی ہونے والا تھا؟ وہ ایک کامیاب انسان تھا جس کے قدموں میں دنیا تھی، لیکن آج وہ اپنے ہی گھر کے فیصلوں کا قیدی تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ پر جا کر رک گیا۔ باہر نکل کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے جہاں جتنا وہ ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا ہی اندر دھنستا جائے گا۔ ادھر میرب کو نکاح کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، بہنیں اداس تھی، میرب خاموش تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ آئینہ دیکھ رہی تھی۔ اس آئینے میں اسے ایک لڑکی نظر آ رہی تھی، اسے قربانی کا جانور نظر آ رہا تھا۔ باجی، آپ رو بھی سکتی ہیں، اس کی چھوٹی بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میرب نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ رو کر کیا ملے گا سائمہ؟ آنسو تو انسان کے اپنے ہوتے ہیں، انہیں سب کے سامنے ضائع نہیں کرتے۔ سائمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی بڑی بہن کی یہ ہمت کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرب ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، خاموش، مضبوط اور اپنے جذبات کو اندر چھپانے والی۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ زارون اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ مہمان آ رہے تھے، سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، لیکن ہر مبارکباد زارون کو ایک تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ زبردستی مسکرا رہا تھا، لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میرا بھی ایسے ہی اسے تصور کر رہی ہوگی؟ کیا وہ بھی کوئی ایسی عورت ہوگی جو اس گھر میں آ کر ہنگامہ کرے گی، یا وہ بھی صرف ایک مجبور سی لڑکی ہوگی؟ لڑکا تیار ہے؟ کسی بزرگ کی آواز آئی۔ زارون نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے اپنی شیروانی ٹھیک کی، اپنے بالوں کو سنوارا اور باہر کی طرف چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا باب جس میں خوشیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ زارون نے نظر جھکا لی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے دیکھا، سامنے والے دروازے سے ایک سفید گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس گاڑی میں کون ہے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور میرب نکلی۔ اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور چہرے پر ایک نقاب تھا۔ زارون نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی پروکار لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ یہ ہے وہ، اس کے دل نے کہا، جس نے تمہاری زندگی برباد کرنی ہے۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ اب اسے اس کے سامنے جانا تھا، اس کے سامنے سر جھکانا تھا اور ایک ایسے رشتے کو قبول کرنا تھا جس کے لیے اس کا دل تیار نہیں تھا۔ نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے قلم اٹھایا، اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے والد کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو جو کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نکاح نامے پر نظر ڈالی۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ صرف دو لفظ نہیں تھے، یہ اس کی پوری زندگی کا سودا تھا۔ اس نے دستخط کیے اور قلم رکھ دیے۔ سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی، لیکن زارون کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، کیا یہ واقعی میری زندگی کا اختتام ہے، یا یہ کسی اور کی کہانی کی شروعات ہے؟ وہ میرب کی طرف مڑا۔ میرب اب بھی نقاب میں تھی۔ اس نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، وہ صرف اسے محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی اجنبی جس کے ساتھ اسے اب اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ گاڑی کا انجن بند ہوا تو باہر کا سناٹا اور بھی گہرا محسوس ہوا۔ زارون نے ہینڈ بریک کھینچی اور باہر نکل گیا۔ اس نے پیچھے کا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ سیدھا گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میرب گاڑی میں بیٹھی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل پڑاؤ ہے۔ آپ نے اپنا جوڑا سنبھالا، دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ صحن میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے دیواریں بھی اس سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ گھر والوں کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر رخصتی کے وقت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آمد تھی جس میں مجبوری کی بو تھی۔ زارون اس سے کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرب کی ساس بیگم شفیق دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ان کی نظروں میں نہ کوئی پیار تھا، نہ کوئی نفرت، بس ایک ٹھنڈا سا تجسس تھا۔ آ جاؤ، وہ بس اتنا بولی اور مڑ گئی۔ میرب نے سر جھکایا اور ان کے پیچھے چل دی۔ اسے اپنے کمرے تک پہنچنے کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ گھر کی ہر چیز اجنبی تھی،
لوگ اجنبی تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی اسے اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ بیگم شفیق نے اسے ایک کمرے کے سامنے کھڑا کیا اور اشارہ کیا۔ یہ زارون کا کمرہ ہے، اب تمہارا بھی یہی ہے۔ جو ضروری چیز چاہیے ہو زویا سے کہہ دینا، میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ وہ بغیر کسی انتظار کے وہاں سے چلی گئی۔ میرا اپنی آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو بیڈ لیمپ سے آ رہی تھی۔ زارون کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑا اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ اسے میرت کی آمد کی احساس ہوا، لیکن وہ مڑا نہیں۔ میرت دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ زارون نے قمیض اتار کر کرسی پر پھینکی اور میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری تھی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرب نے آہستہ نظریں اٹھائی۔ اس کا چہرہ نقاب ہٹنے کے بعد بھی اسی طرح بے تاثر تھا جیسے وہ پتھر کی بنی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ زارون ایک طنزیہ ہنسا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے اس میں تمہارا کیا قصور؟ تم تو بس ایک مہرا ہو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میرا اپنی جگہ نہیں بدلی، حالانکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہاں کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے باپ کی عزت بچانے آئی ہوں، اور جہاں تک مہرے کی بات ہے تو اس گھر میں شاید ہم دونوں ہی مہرے ہیں۔ زارون اس کی بات سن کر رک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ لڑکی اتنی صاف گوئی سے جواب دے گی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم دونوں مہرے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تو اس رشتے کے خلاف ہیں، آپ بھی تو مجبور ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنی مجبوری کا علم ہے، آپ کو اپنی انا سے فرصت نہیں مل رہی۔ میرے اپنی ہمت کر کے سیدھا جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس نے دیکھا۔ زارون کے چہرے پر غصے کی بجائے حیرانی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو ایک مجبور، روتی ہوئی اور ڈری ہوئی مخلوق سمجھا تھا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میرب کو لگا جیسے اسے کوئی زوردار دھچکا لگا ہو۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن اس میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو مہندی سے سرخ تھے، لیکن وہ رنگ اب اسے اپنی ہی شکست کا نشان لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر آج زارون اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا باپ، اس کی عزت، سب اس نکاح سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد زارون باہر نکلا۔ وہ اب آرام دہ کپڑوں میں تھا۔ اس نے میرب کی طرف ایک نظر تک نہیں ڈالی۔ وہ سیدھا بیڈ کی دوسری طرف گیا، تکیہ لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دو، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ میرب نے اٹھ کر لائٹ بند کی اور اندھیرے میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اب صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ میرب کے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی بات کرنا صرف فاصلے بڑھائے گا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ زارون جا چکا تھا۔ وہ اٹھی، اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں زویا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ صبح بخیر بھابھی، میرب نے ہلکا سا سر ہلایا۔ صبح بخیر، آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھیں، زویا نے تیزی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک طنزیہ سا لہجہ تھا۔ میرب نے اسے نظر انداز کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں بیگم شفیق چائے بنا رہی تھی۔ میرب کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں چائے میں آپ کی مدد کر دوں؟ میرب نے پوچھا۔ تمہیں کام کرنے کی عادت ہے؟ بیگم شفیق نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہاں کام کرنے والی ملازمہ ہے، تمہیں باورچی خانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر بیٹھو۔ میرب کو لگا جیسے اسے وہاں سے دھتکار دیا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں اپنا مقام کیسے بنائے گی۔ وہ ابھی لاؤنج میں ہی کھڑی تھی کہ زارون اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے میرب کو دیکھا، لیکن اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ امی، میں نکل رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، زارون نے اپنی ماں سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ تو کر لو بیٹا، بیگم شفیق نے آواز دی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، زارون نے بغیر رکے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ میرب کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میرب کو لگا جیسے اس کا دل بیٹھ رہا ہو کہ یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک ایسا گھر جہاں کوئی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور ایک ایسا شوہر جو اسے اپنی زندگی کا حصہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اب اسے پورا دل اکیلے گزارنا تھا۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے بیگ میں سے اپنی ڈائری نکال کر بیٹھ گئی۔ اس نے لکھنا شروع کیا، لیکن اس کے ہاتھ دھک گئے۔ وہ کیا لکھتی؟
وہ کس سے شکایت کرتی؟ وہ تو خود اپنی ہی زندگی کی قیدی تھی۔ دوپہر کا کھانا سب نے الگ الگ کھایا، زارون نہیں آیا تھا۔ بیگم شفیق اور زویا نے ایک ساتھ کھانا کھایا، لیکن میرب کو کسی نے نہیں بلایا۔ وہ اپنے کمرے ہی میں بیٹھی رہی۔ شام کو جب زویا اس کے کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ بھابی، امی نے کہا ہے کہ آپ کے لیے پانی رکھ دوں۔ زویا نے گلاس میز پہ رکھا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ زویا، ایک بات پوچھوں؟ زویا رکی۔ جی پوچھے۔ کیا اس گھر میں سب مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میرب کی آواز میں درد تھا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھیے بھابی، بات ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس گھر میں سب بہت ہی دکھی ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم، لیکن زارون بھائی مہنور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس شادی نے ان دونوں کی زندگی کے تمام خواب توڑ دیے ہیں۔ وہ شاید آپ سے نفرت نہیں کرتی، وہ اس صورتحال سے نفرت کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں، میرب نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے کسی سے زبردستی کی؟ کیا میں نے یہ رشتہ مانگا تھا؟ زویا خاموش ہو گئی۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں معلوم تھا۔ وقت سب ٹھیک کر دے گا، وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میرب دوبارہ تنہا تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وقت واقعی ٹھیک کر دے گا یا یہ وقت ہی اسے ختم کر دے گا۔ رات کو زارون دیر سے آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر گر گیا۔ میرب بتی بجھا کر لیٹ چکی تھی، لیکن وہ سوئی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون کمرے میں آ چکے ہیں۔ تم سوئی نہیں؟ زارون کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی، میرب نے جواب دیا۔ زارون کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہیں میری ماں یا زویا سے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے مت بتانا، میں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اپنا خیال خود رکھو۔ میرب نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن مجھے اس گھر میں رہنے کا حق تو چاہیے نا۔ حق؟ زارون ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں مہمان ہو؟ تم اس گھر کا حصہ نہیں ہو، تم صرف ایک معاہدہ ہو جو ختم ہونے والا ہے۔ معاہدہ؟ میرب کے دل میں ایک ٹھیس لگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ میں اسے ختم کرنے کے لیے ہی کام کر رہا ہوں، زارون نے سرد مہری سے کہا۔ میں وکیل سے بات کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ قانونی معاملات طے ہوں گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرب کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زارون اتنی جلدی اس سے جان چھڑانا چاہے گا۔ اسے غصہ آیا، دکھ بھی ہوا، لیکن اس سے زیادہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے طلاق لے کر آپ کی زندگی سنور جائے گی؟ میرب نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سکون بس طلاق ہی میں ہے؟ زارون بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرب کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا ایک طوفان تھا۔ میری زندگی کا سکون کیا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تم صرف یہ یاد رکھو کہ تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، نہ تم میری بیوی ہو نہ دوست۔ تم صرف ایک مجبوری ہو جو جلد ہی میری زندگی سے نکل جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میرب اندھیرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زارون کتنا سخت دل ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیے صرف اس کی انا اور اس کے دکھ اہم تھے۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ زارون کا رویہ بدلنے کا نہیں رہا تھا۔ وہ آفس سے آتا، کھانا کھاتا یا نہیں کھاتا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ میرب گھر کے کاموں میں خود کو مشغول رکھتی۔ بیگم شفیق اب اس سے بات تو کر لیتی تھی، لیکن ان کی باتوں میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ میرب کو محسوس ہوتا کہ وہ اس گھر میں ایک روح کی طرح گھوم رہی ہے۔ ایک شام زویا اس کے کمرے میں آئی۔ بھابی، امی بلا رہی ہے، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ کون مہمان؟ میرب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی دور کے رشتہ دار ہے۔ امی نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ میرب تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا پہنا اور نیچے چلی گئی۔ لاؤنج میں کچھ خواتین بیٹھی تھیں۔ بیگم شفیق نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا۔ یہ میرب ہے، زارون کی بیوی۔ خاتون نے میرب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایک خاتون نے مسکرا کے کہا، ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے۔ زارون کی پسند ہے؟ بیگم شفیق خاموش رہ گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرب نے سر جھکا لیا۔ اسے اس خاموشی میں اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جی، زارون ہی کی پسند ہے، زویا نے بیچ میں بول کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرب نے زویا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن کیا وہ سچ بول سکتی تھی؟ کیا وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ زارون کی پسند نہیں بلکہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بیگم شفیق میرب کے قریب آئی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اب تم اس گھر کی عزت ہو،
تم کم از کم یہاں لوگوں کے سامنے تو اچھا دکھاؤ۔ میرب نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی ایک ڈرامہ بن گئی ہے، اسے ہر وقت ایک کردار ادا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب اپنی اصل شخصیت کو کھو رہی تھی۔ اسے اپنی ہنسی یاد نہیں تھی، اسے اپنے خواب یاد نہیں تھے، اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے اب اس گھر میں رہنا ہے اور اسے اب زارون کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ رات کو جب زارون واپس آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا موبائل میز پر پھینکا۔ کیا ہوا؟ میرب نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ زارون نے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، آپ پریشان لگ رہے تھے تو میں نے سوچا۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زارون نے اسے ٹوک دیا۔ تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ میرب خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید غلط کر رہی ہے، شاید اسے زارون کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اسے اس سے ہمدردی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زارون اندر سے ٹوٹ چکا ہے، وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ روز مر رہا ہے۔ زارون، اس نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میں سن سکتی ہوں۔ زارون اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لحظے کے لیے نرمی آئی، لیکن پھر وہ غائب ہو گئی۔ تم میری کیا بات سنو گی؟ تم کیا جانتی ہو میری زندگی کے بارے میں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، میرب نے کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کسی اور کو کھو کر اسے بھلا بھی نہیں پا رہے۔ زارون اس کے قریب آیا، اس کی سانسیں تیز تھی۔ تم میری ہمدردی مت کرو، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ اس گھر میں رہو، کھانا کھاؤ اور مجھ سے دور رہو۔ وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ میرا وہیں بیٹھی رہی۔ اسے لگا جیسے اس نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے زارون کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی۔ اس نے اسے وہ آئینہ دکھایا تھا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن زارون آفس نہیں گیا، وہ پورا دن کمرے میں ہی رہا۔ میرب نے اسے کھانا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کھانے کھانے سے انکار کر دیا۔ دوپہر کے وقت زویا کمرے میں آئی۔ بھابی، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ میرب نے سر اٹھایا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آپ سے تو بات کر سکتی ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، پلیز دیکھ لیں۔ میرب اٹھی اور زارون کے کمرے میں گئی۔ زارون بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کے ماتھے پر تھے، وہ بہت ہی زیادہ بخار میں تھا۔ میرب نے اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ رکھا، وہ تپ رہا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے، میرب نے گھبرا کے کہا۔ زارون نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی آواز بہت ہی مدھم تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم باہر جاؤ۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، میرب نے اسے ٹوک دیا۔ میں پانی لاتی ہوں، پٹیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ کچن میں گئی، ٹھنڈا پانی لیا اور واپس آ گئی۔ زارون نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ شاید اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرب نے اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ زارون نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزر گئی، کمرے میں خاموشی تھی، صرف پٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ زارون نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور میرب کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک فکر تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ زارون نے دبی آواز میں پوچھا۔ میرب روکی نہیں، کیونکہ آپ بیمار ہیں اور بیمار انسان کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہونی چاہیے، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، یاد ہے تمہیں؟ میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ نفرت کرنے کے لیے وقت چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو ٹھیک کر دوں۔ زارون نے کچھ نہیں کہا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ میرب نے اسے سوتے ہوئے دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ میرب نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکان کے نشان تھے، لیکن وہ پھر بھی خوبصورت تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہی زندگی ہے، شاید اسی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں سے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بیماری اسے زارون کے کتنا قریب لا سکتی ہے۔ اگلی صبح جب زارون کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو میرب بیڈ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ زارون کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ جاگی؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ زارون نے اپنے ماتھے کو چھوا۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آپ کو ناشتہ لا دوں؟ زارون نے اسے دیکھا۔ وہ پہلی والی میرب نہیں لگ رہی تھی، اس میں ایک نیا اعتماد آ گیا تھا۔ نہیں، میں نیچے جا کر کھا لوں گی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ میرب نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ زارون کل بھی وہی ہوگا جو وہ تھا، لیکن آج اسے ایک امید ملی تھی، ایک ایسی امید جو اسے بتا رہی تھی کہ حالات بدل سکتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر زارون کی واپسی ہوئی تو ماحول پہلے سے زیادہ خاموش تھا۔ بیگم شفیق نے زارون کو دیکھا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں، میرب نے میری بہت ہی دیکھ بھال کی۔ بیگم شفیق نے میرب کی طرف دیکھا، ان کی نظروں میں ایک حیرانی تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرب کچھ کر سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا۔ میرب نے زارون کو دیکھا،
اس نے یہ پہلی بار کہا تھا کہ اس نے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن میرب کے لیے یہ بہت بڑا تھا۔ اس دن کے بعد زارون کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اب میرب کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، وہ اب اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا، وہ اس سے بات کرتا تھا، کبھی کبھی کام کی باتیں تو کبھی کبھی بس حالات کی باتیں، لیکن ان میں ایک فاصلہ بھی تھا۔ ایک شام زارون کمرے میں آیا، وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے ہوئے تھا۔ اس نے اسے میرب کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے پوچھا۔ تمہارے لیے، میں بازار گیا تھا تو مجھے یہ پسند آیا۔ میرب نے پیکٹ کھولا، اس میں ایک کتاب تھی، وہی کتاب جس میں میرب نے ایک دن زویا سے بات کی تھی۔ میرب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ زارون نے کندھے اچکائے۔ بس میں نے سن لیا تھا، مجھے لگا تمہیں اچھی لگے گی۔ میرب نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ شکریہ۔ زارون نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو ایک بوجھ نہیں سمجھتا تھا، وہ اب اسے ایک انسان کے طور پر دیکھنے لگا تھا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ماضی اب بھی ان کے بیچ میں کھڑا تھا۔ زارون ابھی بھی مہنور کو نہیں بھولا تھا، اور میرب ابھی بھی اس درد کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب شاید ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ رات کو جب وہ سو رہے تھے، زارون نے میرب کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہی تھی، اس کا چہرہ کتنا پرسکون تھا۔ اس نے سوچا، کیا وہ واقعی اسے خوش رکھ پائے گا؟ کیا وہ واقعی اس رشتے کو نبھا پائے گا؟ وہ نہیں جانتا تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ یہ احساس اس کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن زارون آفس سے جلدی واپس آیا۔ اس نے میرب کو بلایا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ بس کہیں دور، جہاں کوئی ہمیں نہ دیکھے، جہاں ہم بس خود ہوں۔ میرب نے بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک پارک میں جا کے رکے، وہاں بہت ہی خاموشی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں پارک میں چلنے لگے۔ تمہیں کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی؟ زارون نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میرب نے جواب دیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی جو مجھے سچا سمجھتا ہوگا۔ زارون رک گیا، اس نے میرب کی طرف دیکھا۔ کیا میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میرب خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے، میں نے تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار ہو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ہم دوست بن سکتے ہیں؟ زارون نے پوچھا۔ میرب ہنس پڑی۔ دوست؟ ایک شوہر اور بیوی دوست؟ کیوں نہیں؟ زارون نے بھی مسکرا کے کہا۔ سب سے خوبصورت رشتہ دوستی سے شروع ہوتا ہے۔ میرب نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ اس شام ان کے درمیان ایک نیا رشتہ بن گیا۔ یہ رشتہ محبت نہیں تھا، لیکن یہ محبت کی پہلی سیڑھی تھی، اور میرب کے لیے یہ ایک شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جس میں امید تھی، ایک ایسی شروعات جس میں زندگی تھی۔ پارک سے واپسی پر زارون نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ وہ پہلی بار اس سے بیٹھے جیسے دو عام لوگ ہوں۔ زارون نے اپنی زندگی کی کچھ باتیں بتائیں، اور میرب نے اپنے بچپن کے قصے سنائے۔ وہ ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس پہنچے تو گھر والے جا چکے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں گئی۔ آج کا دن اچھا تھا، زارون نے کہا۔ جی، بہت اچھا تھا، میرب نے مسکرا کے جواب دیا۔ زارون نے میرب کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرب کے کندھے پہ رکھا۔ یہ ایک ہلکا سا لمس تھا، لیکن اس نے میرب کے پورے وجود میں ایک لہر پیدا کر دی۔ میرب، زارون نے دبی آواز میں کہا، میں تمہیں کبھی وہ سب تو نہیں دے سکتا جو میں نے ماضی میں دیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم میری زندگی میں آنے کے بعد پاؤ گی۔ میرب نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے زارون، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ زارون نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلی بار تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اتنی قریب تھی۔ وہ اب اجنبی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ اگلے دن صبح زویا کمرے میں آئی تو اسے ایک عجیب سا منظر سامنے نظر آیا۔ زارون اور میرب دونوں بیڈ پہ بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ بھابھی بھائی، آپ دونوں؟ زویا حیران رہے گی۔ زارون اور میرب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ ہاں زویا، ہم نے دوستی کر لی ہے، زارون نے جواب دیا۔ زویا کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، آخر کار۔ اس دن سے سب کچھ بدل گیا۔ زارون اور میرب کے درمیان فاصلے کم ہو گئے۔ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند جاننے لگے تھے۔ وہ اب ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے تھے۔ گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔
مہینہ گزر چکا تھا اور جو دیواریں کبھی خاموشی اور اجنبیت سے بھری تھی اب ان میں ہلکی سی چہل پہل محسوس ہونے لگی تھی۔ زارون اور میرب کی دوستی اب محض ایک لفظ نہیں تھی، بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک دونوں کے درمیان ایک ایسا خاموش معاہدہ تھا جس میں اب تلخی کی جگہ احترام نے لے لی تھی۔ بیگم شفیق، جو پہلے میرب کو صرف ایک مجبوری سمجھتی تھی، اب اسے ایک ذمہ دار بہو کے طور پر دیکھنے لگی تھی۔ زوئے تو خیر پہلے ہی میرب کی مداح ہو چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی چیز تھی جو زارون کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی کاٹنے کی طرح چبھ رہی تھی، اور وہ تھی اس کا ماضی، ماہ نور۔ ایک اتوار کا دن تھا، گھر میں چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بیگم شفیق نے کچھ دور کے رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ زارون اور میرب دونوں ہی ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں مصروف تھے۔ زارون نے میرب کو ایک کلاسک نیلے رنگ کا سوٹ تحفے میں دیا تھا، اور جب میرب اسے پہن کے باہر آئی تو زارون اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ میرب نے ہچکچاتے پوچھا۔ زارون نے ایک گہری سانس لے اور مسکرایا۔ بہت اچھی، تم پر یہ رنگ بہت ہی جچا ہے۔ یہ ایک سادہ سی تعریف تھی، لیکن میرب کے چہرے پر جو سرخی آئی وہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ وہ دونوں لاؤنج میں مہمانوں کو سنبھال رہے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، زوئے نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر کھڑی بستی کو دیکھ کر زوئے کا چہرہ فک ہو گیا۔ ماہ نور تھی۔ وہ بظاہر بہت ہی پر اعتماد لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی حادثے کا اشارہ دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ماہ نور کی آواز لاؤنج تک پہنچی۔ زارون، جو میرب کے ساتھ کھڑا کسی بات پہ ہنس رہا تھا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے میرب کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بھی اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ ماہ نور اندر آئی۔ اس کی نظریں سیدھی زارون پہ جمی تھی۔ کیسے ہیں آپ زارون؟ سنا ہے گھر میں دعوت ہے، سوچا میں بھی چلی جاؤں۔ ویلکم ماہ نور، زارون نے روکھے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تماشا بنے، خاص طور پر مہمانوں کے سامنے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں پرانے تعلقات کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ ماہ نور نے مسکرا کے کہا۔ پھر اس نے میرب کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے پہلے سے نہیں جانتی تھی۔ اور یہ وہی ہے نا میرب؟ میرب نے آگے بڑھ کے سلام کیا۔ اس کا لہجہ شائستہ تھا۔ جی السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ ماہ نور نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ زارون، ہمیں کچھ دیر بات کر دینی چاہیے، اکیلے میں۔ زارون کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرب کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ماہ نور، آج گھر میں مہمان ہیں، یہ وقت نہیں ہے مناسب۔ میں نے صرف 5 منٹ مانگے ہیں، ماہ نور نے ضد کی۔ زارون نے میرب کی طرف دیکھا۔ میرب نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جاؤ بات کر لو۔ زارون اس کے ساتھ باہر برآمدے میں چلا گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی ماہ نور کا لہجہ بدل گیا۔ تم خوش ہو؟ کہ تم واقعی اس لڑکے کے ساتھ خوش ہو؟ زارون نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ماہ نور، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ جس زارون کو میں نے اپنا سمجھا تھا کہ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ تم نے اسے شادی صرف خاندان کی خاطر کی تھی، تو اب یہ ڈرامہ کیوں؟ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بہت ہی قریب آ گئے ہو۔ زارون کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ تم نے یہ سب باتیں کہاں سے سنی ہیں؟ اور یہ میری زندگی ہے ماہ نور، میں جو کر رہا ہوں وہ میرا فیصلہ ہے۔ میرب نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا، اس نے تو بس میرا ساتھ نبھا کیا ہے جب میں نے اسے صرف تکلیف دی۔ نبھا؟ اسے نبھا کہتے ہیں؟ ماہ نور ہنسی۔ تم اسے دھوکہ دے رہی ہو، تم ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، تم ابھی بھی میری دی ہوئی تحفے سنبھال کے رکھتے ہو۔ وہ یادیں تھی ماہ نور، اب وہ صرف بوجھ ہے۔ زارون نے صاف کہہ دیا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، میں میرب کا احترام کرتا ہوں اور میں اس رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ماہ نور کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی اور غصہ تھا۔ تم پچھتاؤ گی زارون، یہ لڑکی تمہاری زندگی کا وہ سکون نہیں بن سکتی جو میں بن سکتی تھی۔ وہ وہاں سے غصے میں مڑی اور چلی گئی۔ زارون وہیں کھڑا رہا۔ اسے لگا کہ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ یہ وہی ماضی تھا جسے وہ دفن کر چکا تھا، لیکن وہ بار بار زندہ ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب میرب کے لیے آسان نہیں ہے۔ جب وہ واپس اندر گیا تو میرب مہمانوں میں مصروف تھی۔ اس نے زارون کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں آپس میں ملی۔ میرب کے چہرے پر کوئی کرب نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک خاموش سمجھوتا تھا۔ زارون کو لگا کہ وہ اس لڑکی کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ رات ہوئی، مہمان چلے گئے، گھر میں پھر سے سکون چھا گیا۔ زارون اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب بھی اندر آ گئی۔ وہ خاموش تھی۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ میرب، زارون نے اسے پکارا۔ وہ رک گئی۔ جی ماہ نور، اس نے کچھ غلط باتیں کی، میں نہیں چاہتا کہ تم اس غلط فہمی میں رہو۔ میرب نے مڑ کے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔
مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ یہاں کیوں آئی تھی، اور تمہیں برا نہیں لگا؟ میرے اپنے کندھے اچکائے۔ برا لگنے سے کیا بدل جائے گا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہمارا رشتہ ایک سمجھوتا تھا، ایک مجبوری تھی۔ لیکن زارون، اب یہ کیا ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ مجھے مہنور کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرط یہ کہ وہ باتیں تم پہ اثر نہ کریں۔ زارون اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھ پہ کبھی اثر نہیں کر سکے گی۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میرب نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سو جاؤ زارون، کل کام پر جانا ہے۔ وہ باتوں میں چلی گئی۔ زارون وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے میرب کی یہ خودداری بہت پسند آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل جینے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ اگلے چند دن بہت ہی مصروف رہے۔ زارون نے اپنے وکیل سے بات کی اور کچھ کاغذات تیار کروائے۔ اس نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرب کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں بلکہ اس کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ایک شام جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، زارون نے ایک فائل میرب کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے، میں نے کچھ قانونی تبدیلیاں کی ہیں، اب تم اس گھر کی مالکن ہو۔ میرب نے فائل کھولی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں مانگنے دیا، لیکن میں دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ تحفظ دینا چاہتا ہوں جو میرا فرض ہے۔ میرب نے فائل بند کر دی۔ زارون، مجھے پیسوں یا جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں سچے رہیں۔ ہم سچے ہیں اور اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ کہ تم نے فیصلہ کیا ہے کہ مہنور کی بات کا جواب دینے کے لیے، تاکہ اسے تم ثابت کر سکو کہ تم بدل کی ہو؟ زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ یہ مجھے سکون دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس رات دونوں کے درمیان ایک اور دیوار کی گئی۔ وہ اب ایک دوسرے پر کھل کر اعتماد کر رہی تھی۔ زارون نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یعنی مہنور سے وابستگی کو تسلیم کیا، اور میرب نے اپنے دل کی سب سے بڑی سچائی یعنی اس کا زارون کے لیے نرم گوشے کا اعتراف کیا۔ لیکن طوفان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد زارون کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں فوری طور پر آرام کی ضرورت ہے اور شاید سرجری بھی کرنی پڑے۔ گھر میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ میرب نے مشکل وقت میں زارون کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہسپتال میں اس کے ساتھ رہی۔ اس نے بیگم شفیق کو سنبھالا اور گھر کے تمام معاملات کو اکیلے سنبھالا۔ زارون یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سادہ سی لڑکی اتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ایک رات زارون نے میرب کو دیکھا جو تھکی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ وہاں گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم کیوں نہیں سو جاتی؟ میں ہوں نا یہاں۔ میرب نے آنکھیں کھولی۔ وہ مسکرائی۔ آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں۔ زارون نے اس کے بال ٹھیک کیے۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا۔ میرب نے شرما کے نظر جھکا لی۔ شاید صحیح وقت پہ ہی پہچانا۔ شاید پہلے آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہاں شاید۔ میری آنکھوں پر مہنور کا سایہ تھا۔ اس جملے میں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا اظہار تھا۔ اگلے دن زارون کے والد کی سرجری کامیاب رہی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھر میں خاموشی کا سما تھا۔ سب لوگ میرب کے شکر گزار تھے۔ بیگم شفیق نے پہلی بار میرب کو گلے لگایا۔ تم نے بہت ہی ہمت دکھائی بیٹا، ہم تو ڈر گئے تھے۔ میرب نے بیگم شفیق کے ہاتھ چومے۔ امی، یہ تو میرا گھر ہے، یہ میرا فرض تھا۔ اس دن زارون نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اب سکون لوٹ آیا ہے۔ اس کی ماں خوش ہے، اس کے والد صحت یاب ہو رہے ہیں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن اسی خوشی کے بیچ مہنور نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے زارون کو ایک پیغام بھیجا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ جیت لیا ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ تمہارے والد کی بیماری، تمہاری یہ خوشیاں، سب عارضی ہیں۔ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتے۔ زارون نے پیغام پڑھا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے اس بار اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا فون بند کیا اور میرب کے پاس چلا گیا۔ میرب بچوں کی طرح کارٹون دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ زارون نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اسے کبھی کسی دھمکی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زارون نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ دیکھیں نا، یہ کتنا کیوٹ ہے، میرب نے کہا۔ زارون اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمیں کہیں گھومنے جانا چاہیے، بہت ہی وقت ہو گیا ہے۔ کہاں؟ کہیں بھی، جہاں صرف ہم ہو، کوئی مہمان نہیں، کوئی ماضی نہیں، کوئی مشکل نہیں، بس ہم۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ چاہیں۔ وہ اب ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ ان کا رشتہ اب دوستی سے نکل کر محبت کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ زارون کو محسوس ہوا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو مکمل طور پر ختم کر دے۔
وہ ماہنور کے پاس گیا۔ آخری بار اس نے اسے ایک کیفے میں بلایا۔ میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں، زارون نے کہا۔ مجھے اب اور کوئی وضاحت نہیں دینی۔ ماہنور نے غصے سے دیکھا۔ تو تم نے چن لیا ہے اسے؟ میں نے خود کو چن لیا ہے، میں نے اپنے سکون کو چن لیا ہے۔ میرب اب میری بیوی نہیں، میری زندگی بن چکی ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں کوئی جگہ بھی نہیں دے سکتا۔ پلیز اب ہمیں تنگ مت کرو۔ ماہنور نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی کافی کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو زارون کے لیے نہیں تھے، وہ اس کی اپنی انا کے لیے تھے۔ زارون وہاں سے نکلا تو اسے لگا کہ اس کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ سیدھا میرب کے پاس گیا۔ وہ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے شہر نظر آتا تھا۔ میں نے سب ختم کر دیا میرب، اس نے کہا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ سب کچھ؟ سب کچھ، اب صرف ہم ہیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ شروع سے، ایک نئی زندگی سے۔ وہاں شہر کی روشنیاں نیچے چمک رہی تھی، لیکن ان دونوں کی دنیا میں صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ وہ اب مکمل تھے۔ اسی لمحے زارون کو احساس ہوا کہ ونی کا وہ کالا سایہ جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اس تاریکی میں سے روشنی ڈھونڈ لی تھی۔ میرب نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ انہیں کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ زندگی ان کے لیے اب ایک ادھورا وعدہ نہیں، بلکہ ایک مکمل حقیقت بن چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، دونوں گاڑی میں واپسی گھر جا رہی تھی۔ زارون نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرب کی طرف دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ زارون کا دل بھر آیا۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور خاموشی سے میرب کو اٹھایا۔ وہ اسے کمرے تک لے گیا۔ اس نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس پہ کمبل ڈال دیا۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ شکریہ میرب، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ رہنے کے لیے، مجھے بدلنے کے لیے۔ میرب نے نیند میں ہی کچھ بڑبڑایا، لیکن وہ سوتی رہی۔ زارون اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کتنا عجیب ہے نا، ایک ایسی شادی جو نفرت سے شروع ہوئی، ایک ایسی شادی جو زبردستی کی گئی، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار میرب کے گھر آیا تھا تو وہ کتنی ڈری ہوئی تھی، وہ کتنی خاموش تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ اسے کہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے تو کیا وہ اسے قبول کرے گی؟ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا اب یہ وقت ہے کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے؟ کیا اب یہ وقت ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کے دروازے پوری طرح کھول دے؟ وہ اٹھا اور اپنی الماری سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس میں ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی جو اس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی تھی، وہ انگوٹھی جو اس نے میرب کے لیے خریدی تھی۔ وہ اسے بیڈ کے پاس والی ٹیبل پہ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح جب میرب جاگی تو اسے معلوم ہو کہ زارون کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو اسے ٹیبل پر وہ ڈبی نظر آئی۔ اس نے اسے کھولا اور حیران رہ گئی۔ اس میں ایک سادہ لیکن خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، میرب، میں نے تمہارا بہت وقت ضائع کیا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، اب میں اپنی باقی زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی کا یہ سفر میرے ساتھ مکمل کرو گی؟ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو وہ سننا چاہتی تھی، یہ وہی وعدہ تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لی۔ یہ بالکل اس کے ناپ کی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو زارون لاؤنج میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرب نے انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے دیکھ لیا؟ زارون نے پوچھا۔ میرب نے سر ہلایا۔ جی۔ تو جواب؟ میرب اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جواب یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی میں پہلے سے ہوں، اب تو بس اسے خوبصورت بنانا ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم اسے خوبصورت بنائیں گے، وعدہ۔ اس دن سے ان کی زندگی میں کوئی مہنور نہیں تھی، کوئی ماضی کا بوجھ نہیں تھا، صرف وہ اور ان کی محبت تھی۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے جی رہی تھی، وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر بہت ہی خوش تھے۔ بیگم شفیق نے زارون کو دیکھا اور مسکرائی۔ تمہاری آنکھوں میں سکون ہے بیٹا، زارون نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ جی امی، مجھے اب وہ سب مل گیا ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا رہا اور اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کی تلخ ترین تجربات بھی دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی اجنبیت اور خوشی کا گڑھا تھا، اب ہنسی اور سکون سے گونج رہا تھا۔ زارون اور میرب کی زندگی میں اب نہ کوئی ماضی کا سایہ تھا اور نہ کوئی معلوم خوف۔ ایک خوبصورت شام زارون اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھا میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میرب چائے کی ٹرے لے کر باہر آئی تو اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو زارون کو اپنی دنیا میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زارون نے اسے دیکھا اور اس کے دل میں شکر گزاری کا ایک احساس جاگ اٹھا۔ کیا سوچے ہیں؟
میرب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بس یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کیا وہ دن تھے جب ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور کہاں آج کا دن ہے جب مجھے تمہارے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میرب نے شرما کے نظر جھکا لی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں نے اپنی انا کو شکست دے دی ہے، تبھی تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری انا نہیں، تمہارے صبر نے مجھے بدلا۔ اگر تم اس دن بیماری میں میری دیکھ بھال نہ کرتی، اگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیتی، تو شاید آج بھی ہم اسی اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے۔ گھر کے اندھیرے سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ زارون کے والدین اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ بیگم شفیق نے میرب کو اب ایک بیٹی کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ اب کسی بھی چیز کے لیے میرب کو نہیں ٹوکتی تھی، بلکہ ہر معاملے میں اس کی رائے لیتی تھی۔ یہ گھر کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ ادھورا وعدہ۔ زارون نے مسکرا کر ایک پرانی بات یاد دلائی۔ تمہیں یاد ہے ہم نے اپنے رشتے کو یہی نام دیا تھا؟ میرب نے ہنس کے سر ہلایا۔ جی بالکل یاد ہے، لیکن اب وہ وعدہ ادھورا نہیں رہا۔ زارون نے میرب کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو چومتے ہوئے کہا۔ اب یہ ایک مکمل وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو ہم نے اپنی ماضی، اپنی محبت اور اپنے بھروسے سے نبھایا ہے۔ میرب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے زارون کے کندھے پہ سر رکھا، اور یہ وعدہ تا حیات رہے گا۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ نفرت کسی مسئلے کا حل نہیں، اور معاف کر دینا ہی اصل طاقت ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اور باغیچے کی فضا میں ایک پرسکون ٹھنڈک تھی۔ زارون اور میرب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ ان کے لیے اب دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ زندگی کا ادھورا پن مکمل ہو چکا تھا، اور وہ ایک نئے روشن اور خوشگوار مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔